दोपहर का वक्त था जब शाहनवाज तेज कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ था। इसके चेहरे पर थकन के साथ बेचैनी भी साफ नजर आ रही थी। 4 महीने अपने बेटे से दूर रहना इसके लिए पहले ही आसान नहीं था, और जैसे वो कमरे में पहुंचा, बच्चे के मुसलसल रोने की आवाज इसके कानों में पड़ी। शाहिदा बेगम दामिर को गोद में लिए कभी उसे कंधे से लगाती, कभी हल्का सा झुलाती, मगर बच्चा बुरी तरह रोने जा रहा था। इसका छोटा सा चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, जैसे किसी मखसूस शख्स को ढूंढ रहा हो। शाहनवाज चंद लम्हे खामोशी से ये मंजर देखता रहा। फिर इसके जबड़े भिंच गए। ये क्या हो रहा है? इसकी आवाज में दबी हुई नाराजगी थी। शाहिदा बेगम ने चौंक कर इसे देखा। बेटा, आप कब आए? वो गुस्से से बोला, मैं अभी आया हूं। मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? अनीसा कहाँ है? वो घबराए हुए लहजे में बोली, मुझे नहीं मालूम ये क्यों रो रहा है। कब से मैं इसे खामोश कराने की कोशिश कर रही हूँ। इसने बात काट दी। कब से रो रहे थे? शाहिदा बेगम ने बेबसी से बच्चे को सीने से लगाया। काफी देर से। इनकी बात सुनकर वो तब कर बोला, अनीसा कहाँ है? इसका ख्याल रखना, इसको चुप करवाना इसकी जिम्मेदारी है। इंतकाल के रोज यही कहकर इसने मेरी गोद से मेरा बच्चा लिया था ना, अब कहाँ है वो? इसका लहजा मजीद सख्त हो गया था। शाहिदा बेगम घबराए हुए लहजे में बोली, आज इसका एक बहुत जरूरी लेक्चर था। वो कह रही थी कि किसी भी सूरत मिस नहीं कर सकती, इसलिए कॉलेज चली गई। मुझे लगा था मैं दामिर को संभाल लूंगी, लेकिन इन्होंने अधूरा जुमला छोड़ दिया था। शाहनवाज ने तंजिया हंसी हंसी, लेकिन आप संभाल नहीं पाएंगे। बेटा, बात ऐसी नहीं है, बात बिल्कुल ऐसी है। इसने तेज लहजे में कहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मेरा बेटा मेरे हवाले कर दें। आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। अब खुद देख ले नतीजा। मेरा बच्चा रो रो कर बुरा हाल किए बैठा है, क्योंकि जिसके पास आपने इसे रखा हुआ है वो यहाँ मौजूद ही नहीं है। शाहिदा बेगम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ खामोश खड़ी रही। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर दामिर खामोश होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर अचानक दरवाजा खुला और अनीसा तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर घबराहट नुमाया थी। शायद रास्ते भर इसे यही फिक्र खाए जा रही थी कि दामिर कैसा होगा। अंदर आते ही इसने अपना बैग एक तरफ रखा और सीधा बच्चे की तरफ बढ़ी। दामिर, इसने बेख्तियार पुकारा और फौरन इसे अपनी गोद में ले लिया। बच्चे ने जैसे खुद को इसके सीने से लगा हुआ महसूस किया। इसका रोना धीरे धीरे कम होने लगा। अनीसा ने इसे नरमी से थपकना शुरू किया था। बस बस, मेरे बच्चे में आ गई हूँ। चंद लम्हे पहले जो बच्चा किसी तौर पर चुप नहीं हो रहा था, वो मुकम्मल सुकून से इसके सीने से लगा हुआ था। कमरे में मौजूद 3 अफराद ये तब्दीली साफ महसूस कर सकते थे। चंद मिनट बाद दामिर सो चुका था। अनीसा ने सुकून का सांस लिया और नजरें उठाई तो सामने खड़े शाहनवाज को देखा। इसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि अनीसा का दिल धड़क उठा था। वो कुछ कहना नहीं चाहती थी, मगर शाहनवाज ने इसे मौका नहीं दिया। अगर इस बच्चे को अपनाना चाहती हो तो मुझसे निकाह कर लो। अनीसा साकित रह गई। शाहिदा बेगम भी हैरत से इसे देखने लगी। शाहनवाज ने दो टोक अंदाज में बात जारी रखी, बहुत हो चुका ये सब। मैं मजीद अपने बच्चे को तुम्हारी वजह से तकलीफ में नहीं देख सकता। हकीकत यही है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, और अब भी ये वाज़ह हो गया है कि ये तुम्हारे बगैर नहीं रहता। अनीसा की उंगलियां सोए हुए बच्चे के गिर्द मजीद मजबूत हो गई थी। आप क्या कह रहे हैं? इसने धीमी आवाज में पूछा। वही जो तुमने सुना है। शाहनवाज ने सर्द लहजे में जवाब दिया, ये मेरी औलाद है, मेरे घर में रहेगी, और अगर तुम इसकी जिंदगी में इस तरह रहना चाहती हो, अगर तुम इसे अपना समझती हो, तो फिर तुम्हें मुझे भी कबूल करना होगा। ये कोई फैसला करने का तरीका नहीं है। अनीसा के लबों से बामुश्किल निकला, मेरे लिए यही तरीका है। इसने फौरन जवाब दिया था, मैं अब मजीद बहस नहीं करूंगा, यही मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर वो मुड़ा और गुस्से से बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद होने की आवाज के बाद कमरे में खामोशी छा गई थी। अनीसा ने बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देखा, जबकि
شاہدہ بیگم کی پیشانی پر فکر کی گہری لکیریں ابھر آئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، مگر کسی کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو اس اچانک سامنے آنے والی مشکل کو آسان بنا سکتا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ انیسہ اپنے کمرے میں بستر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ دامیر اس کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اسے دودھ پلایا تھا اور بڑی مشکل سے سلایا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل بچے کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جیسے اسے دیکھ کر ہی اسے سکون ملتا ہو، مگر اس کے ذہن میں دوپہر کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے جو شاہ نواز کہہ کر گیا تھا۔ جتنا وہ ان الفاظ کو بھلانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ اس کے دل پر بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستگی سے کھلا اور شاہدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ انیسہ نے جیسے اپنی ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں جمع نمی فوراً آنسو کی صورت بہہ نکلی تھی۔ شاہدہ بیگم تیزی سے اس کے قریب آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ انیسہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شاہدہ بیگم خاموش رہیں۔ شاہ نواز لالا کیا چاہتے ہیں؟ میری بہن کو مرے ابھی صرف 4 مہینے ہوئے ہیں اور وہ دوسرے نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں وہ انہی کی اولاد کو پیدا کرتے ہوئے؟ میری بہن مر گئی اور اب کیا وہ مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ شاہدہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ ایسی بات نہیں ہے انیسہ، تو پھر کیا بات ہے؟ اس نے فوراً پوچھا تھا۔ امی آپ ہی بتائیں، کیا یہ سب اتنی جلدی ہونا چاہیے؟ کیا باجی کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ شاہدہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہاری بہن اولاد پیدا کرتے ہوئے نہیں مری تھی۔ انیسہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ دامیر حیرت سے دنیا میں آ گیا۔ تم جانتی ہو سچ کیا ہے؟ اس نے ڈرگز کی اوور ڈوز لی تھی اور اسی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ ہم اس حقیقت کو بدل نہیں سکتے، چاہے جتنا مرضی دل دکھے۔ انیسہ نے نظر جھکا لی۔ وہ سچ جانتی تھی، لیکن اس سچ کو قبول کرنا ہمیشہ مشکل لگتا تھا۔ اور ایک بات کہوں؟ شاہدہ بیگم دھیرے سے بولی۔ ایک لحاظ سے شاہ نواز غلط بھی نہیں کہہ رہا۔ انیسہ نے فوراً سر اٹھایا۔ کیا درست کہہ رہے ہیں وہ؟ مجھے بھی تو بتائیں نا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ وہ بولی، یہ کہ دامیر اس کا بیٹا ہے۔ شاہدہ بیگم نے نرمی سے جواب دیا۔ ہم اسے جتنی مرضی محبت دے دیں، اس کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ وہ شاہ نواز کی اولاد ہے اور میرا کیا؟ انیسہ نے فوراً کہا۔ میں نے اسے 4 مہینے سنبھالا ہے، رات رات جاگی ہوں۔ میں نے اسے اپنی گود سے دور نہیں ہونے دیا۔ میں جانتی ہوں، شاہدہ بیگم نے محبت سے کہا، لیکن تمہارا رشتہ اس سے ایک ماں کا نہیں بلکہ خالہ کا ہے۔ انیسہ کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ یہ رشتہ میرے لیے کافی ہے، تمہارے لیے ہوگا مگر قانون اور دنیا کے لیے نہیں ہے۔ شاہدہ بیگم کی سنجیدگی نے کہا کہ کل اگر شاہ نواز دوسری شادی کر لیتا ہے تو دامیر کو اپنے ساتھ لے جائے گا، کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ انیسہ نے بے اختیار سوئے ہوئے بچے کو اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ اسے کہیں نہیں لے جا سکتا۔ لے جا سکتا ہے، شاہدہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور ایک بات اور سوچو، کل کو ہم تمہاری شادی کر دیں گے تو پھر دامیر کا کیا ہوگا؟ انیسہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں شادی نہیں کروں گی، مجھے شادی جیسی مصیبت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ باتیں ابھی آسان لگتی ہیں، شاہدہ بیگم نے دھیرے سے کہا۔ زندگی ایسے نہیں چلتی بیٹا۔ تو پھر کیا کروں میں؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اپنے بھانجے کو چھوڑ دوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی، شاہدہ بیگم نے نرمی سے جواب دیا۔ میں سے تمہیں حقیقت سمجھا رہی ہوں۔ انیسہ خاموش ہو گئی تھی۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی، پھر شاہدہ بیگم نے آہستہ سے کہا، تمہارے بابا کا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں شاہ نواز کی بات سن لینی چاہیے تھی؟ انیسہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ ان کا خیال ہے کہ تمہارا نکاح شاہ نواز کے ساتھ کر دینا چاہیے؟ انیسہ جیسے سن ہو گئی تھی۔ بابا بھی؟ اس کے لبوں سے بامشکل نکلا۔ ہاں، شاہدہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ ان کے مطابق اسی سب میں سب کی بہتری ہے، اور میری بہتری کسی نے مجھ سے پوچھی؟ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ہم تم پر کچھ مسلط نہیں کرنا چاہتے، شاہدہ بیگم بولی، لیکن شاہ نواز نے صاف کہہ دی کہ اگر فیصلہ نہ ہوا تو 1 ہفتے بعد وہ دامیر کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ان الفاظ نے جیسے انیسہ کے وجود سے ساری طاقت کھینچ لی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے سر تھام لیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے دامیر کو
مزید مضبوطی سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی کے آنسو بہنے لگے۔ شاہدہ بیگم چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ان کی نظر سوئے ہوئے دامیر پر گئی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد انیسہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ ایک طرف اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور دوسری طرف اس کے بازوں میں سویا ہوا بچہ تھا، جسے کھونے کا خیال ہی اس کے دل کو خوف سے بھر دینے کے لیے کافی تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد دوپہر کے وقت انیسہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو شاہ نواز پہلے سے وہاں موجود تھا۔ آج صبح اس نے فیصلہ دیا تھا اور شاہ نواز کو کال کر کے صرف اتنا بولا تھا کہ آپ گھر آئیں، دامیر سے بھی ملاقات کریں اور مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جبکہ وہ ٹائم کے مطابق پہنچ گیا تھا اور وہ صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر یہاں رکنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ انیسہ نے اندر آتے ہی دھیمی آواز میں سلام کیا، السلام علیکم۔ شاہ نواز نے مختصر سا سر ہلا کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ انیسہ آ کر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے جبکہ چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آخرکار شاہ نواز نے گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کہو کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میری ایک بہت ضروری میٹنگ تھی جسے میں تمہاری وجہ سے کینسل کر کے آیا ہوں۔ انیسہ نے لب بھینچے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، اصل بات کرو، اس نے بیزاری سے کہا۔ انیسہ نے گہرا سانس لیا۔ یہ وقت نکالنا ضروری تھا کیونکہ بات ہماری زندگیوں کی ہے۔ زندگی انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے، اگر وہ غلط فیصلوں میں گزر جائے تو پھر بعد میں پچھتانے کے علاوہ وہ کچھ نہیں بچتا۔ شاہ نواز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ سے شادی کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انیسہ نے آخرکار کہہ دیا تھا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور میری باجی بھی ایک اچھی انسان تھی۔ شاہ نواز کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ ایسا مت کہو، اس نے سرد لہجے میں کہا، تمہاری باجی ایک اچھی انسان نہیں تھی، خیر خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ انیسہ نے فوراً نظریں اٹھائی، مجھے سب معلوم ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا، مجھے ان کی غلطیاں بھی معلوم ہیں، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ پلیز ان کے بارے میں اس طرح مت بولے، میں یہاں تمہاری بہن پر بات کرنے نہیں آیا۔ شاہ نواز نے دو ٹوک انداز میں کہا، مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ان باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انیسہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ چن رہی ہو، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ شاہ نواز کی نظر اس پر جم گئی تھی، لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ شرائط؟ اس نے بھویں سکیڑ لی، کیسی شرائط؟ انیسہ نے خود کو مضبوط کیا تھا، میں بھی صرف 17 سال کی ہوں، میری تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی، میں اپنی پڑھائی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ شاہ نواز خاموشی سے سنتا رہا اور اس نے ہمت جمع کی، جب تک میں 18 سال کی نہیں ہو جاتی ہم ازدواجی تعلق میں نہیں آئیں گے۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی تھی، پھر شاہ نواز اچانک صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انیسہ حیران رہ گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شاہ نواز نے اپنا کوٹ سیدھا کیا۔ میرے خیال میں بہتر ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ مگر کیوں؟ انیسہ فوراً کھڑی ہو گئی، کیونکہ 1 ہفتے بعد آ کر میں اپنے بیٹے کو لے جاؤں گا، اس نے بے حد سادگی سے کہا، جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ انیسہ کا رنگ اڑ گیا۔ آپ میری بات سمجھے نہیں، میں یہ سب سمجھ گیا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، نہیں آپ نہیں سمجھے۔ انیسہ گھبرا کر اس کے سامنے آ گئی، میں بات کر رہی ہوں اور آپ اسے درمیان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کم از کم میری پوری بات تو سن لیں۔ شاہ نواز رک گیا اور اسے چند لمحے سے دیکھا، پھر بولا، سن لیا میں نے جو تم چاہتی ہو، میرا بچہ بھی میرے پاس رہے، تم بھی اس کی زندگی میں رہو، لیکن مجھے صرف انتظار ملے ایسا نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا، مجھے اپنے بیٹے کی ماں بھی چاہیے اور اپنی بیوی بھی۔ انیسہ خاموش رہ گئی تھی۔ اگر تم میرے حقوق ادا کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتی تو پھر ہر شخص اپنی جگہ رہے، تم اپنے گھر میں اور میرا بچہ میرے گھر میں۔ آپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ میں صرف اپنی عمر اور تعلیم کی بات کر رہی ہوں اور میں اپنے حق کی بات کر رہا ہوں۔ شاہ نواز نے فوراً جواب دیا، مجھے آدھا رشتہ قبول نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مزید کچھ سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور وہ مڑا اور سیدھا باہر نکل گیا تھا۔
अनीसा चंद लम्हे वहीं खड़ी दरवाजे को देखती रही जहां से वो गया था। इसे यूं महसूस हुआ जैसे सारी गुफ्तगू बेमायने हो गई हो। इसने बेबसी से दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। एक तरफ इसकी तालीम, इसकी उम्र और इसकी अपनी जिंदगी थी, जबकि दूसरी तरफ दामिर था, जिसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी इसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। इसे पहली बार महसूस हुआ था कि शायद वो जिस रास्ते पर खड़ी है वहां कोई ऐसा फैसला मौजूद ही नहीं जिसमें इसे कुछ खोना पड़े। दिन एक बार फिर बीत गया था। रात का वक्त था। अनीसा दामिर को अपने सीने से लगाए छत पर खड़ी थी। काफी देर से वो इसी तरह खामोश खड़ी थी। दामिर इसकी बाहों में सुकून से सो रहा था। चंद घंटे पहले शाहनवाज से होने वाली गुफ्तगू मुसलसल इसके जहन में घूम रही थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसकी जिंदगी इस अचानक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हो जाएगी जहां हर रिश्ता किसी न किसी नुकसान की तरफ जाता दिखाई दे। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब इसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। इसे पलट कर देखा तो शायदा बेगम इसकी तरफ आ रही थी। वो आकर इसके बराबर खड़ी हो गई। कुछ देर दोनों खामोश रही। फिर शायदा बेगम ने धीरे से कहा, तुम्हारे बाबा ने भी शाहनवाज से बात की है? अनीसा ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। क्या बात की है? इन्होंने निकाह की तारीख दे दी। चंद लम्हों के लिए अनीसा के चेहरे के तासुरात मुंजमद हो गए। इतनी जल्दी? इसके मुंह से बेख्तियार निकला, जी। शायदा बेगम ने संजीदगी से कहा, अब बात तकरीबन तय हो चुकी है। अनीसा ने तल्खी से हंसने की कोशिश की, मगर हंसी इसके गले में ही अटक गई। आपको पता है ना अम्मी कि वो मेरी किसी शर्त पर राजी नहीं है। तुमने शर्त भी ऐसी रखी थी जिस पर कोई शौहर राजी नहीं होगा। शायदा बेगम ने फौरन जवाब दिया, शौहर को इसके हकूक नहीं दोगी तो वो क्यों मिलेगा? मैं मानती हूँ मेरी बात गलत थी, अनीसा ने आहिस्ता से कहा, लेकिन ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं ऐसे कैसे एक इंसान पर इतनी जल्दी भरोसा कर लूं? वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, लेकिन मैं इन्हें जानती कितना? इसने बेबसी से कहा, मैंने हमेशा इन्हें बाजी के साथ देखा है। वो बाजी पर कितना रोब डालते थे, हर बात अपनी मर्जी से करवाते थे। मुझे डर लगता है कि वो मेरे साथ भी ऐसे ही करेंगे। शायदा बेगम ने सर हिलाया। मर्द की फितरत में रोबदारी होती है तो क्या औरत को सारी जिंदगी डरते रहना चाहिए? अनीसा ने फौरन सवाल किया, बात डरने की नहीं है। शायदा बेगम ने नरमी से कहा, औरत खुशनसीब होती है अगर वो अपने शौहर की पसंदीदा बन जाए, फिर मर्द खुद इसके लिए नरम हो जाता है। अनीसा खामोश रही। अब ये तुम पर है कि तुम इस शाहनवाज को अपना गर्विदा कैसे बनाते हो। शायदा बेगम ने मजीद कहा, मैं यकीन से कहती हूँ कि तुम इसके साथ खुश रहोगी। आपको कैसे इतना यकीन है? क्योंकि मैं दुनिया देख चुकी हूँ, इन्होंने जवाब दिया था, और इसलिए भी कि हम ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते। शाहनवाज एक रईस आदमी है, बासर है, पढ़े लिखे खानदान से। तुम्हारी हर जरूरत, हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हर ख्वाहिश? अनीसा ने धीमी आवाज में दोहराया, इंसान सिर्फ पैसों से खुश नहीं होता। अनीसा, मैं जानती हूँ, शायदा बेगम ने कहा, लेकिन जिंदगी से मोहब्बत से नहीं चलती। बहुत सी हकीकतें होती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनीसा ने नजरें झुका ली। शायदा बेगम चंद लम्हे से देखती रही, फिर बोली, और सबसे अहम बात दामिर है। अनीसा के बाजू फौरन बच्चे के गिर्द मजीद मजबूत हो गए। दामिर की जिंदगी का सवाल है, शायदा बेगम ने संजीदा लहजे में कहा। अब जो फैसला तुम करोगी इसके असरात सिर्फ तुम पर नहीं पड़ेंगे, इस बच्चे की पूरी जिंदगी में इससे जुड़ी हुई है। अनीसा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। शायदा बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरा। कभी कभी इंसान को वो रास्ता चुनना पड़ता है जो इसे पसंद नहीं होता, मगर जरूरी होता है। ये कहकर वो मुड़ गई और आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली गई थी। इनके जाने के बाद अनीसा काफी देर तक वहीं खड़ी रही। इसकी नजरें सोए हुए दामिद के चेहरे पर थी। इसने झुककर इसकी पेशानी को चूमा, फिर सर उठाकर खामोशी से आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। जिंदगी में कभी मेरी और आपकी नहीं बनी बाजी, इसने धीरे से कहा। शायद हम दोनों एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं सके। इसकी आवाज भराने लगी, लेकिन आपके जाने के बाद आपका बेटा मेरी जिंदगी बन गया। इसे दामिर को अपने सीने से लगा लिया। मैं नहीं जानती मेरा फैसला दुरुस्त है या गलत, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकती। चंद आंसू इसके गालों पर बह निकले, और अगर इस
بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے مجھے اپنی خواہشات چھوڑنی پڑے، اپنے خواب قربان کرنے پڑے تو میں یہ بھی کر لوں گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ آپ کے لیے نہیں باجی، شاید ہمارے درمیان اتنی محبت کبھی نہیں تھی، مگر آپ کے بیٹے کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے میں اپنی زندگی قربان کر دینے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے مزید کچھ نہیں بچا تھا، کیونکہ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ اب اس کے دل کی خواہش نہیں بلکہ تعمیر کی ضرورت کرنے والی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد گھر میں سادگی سے نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ خاندان کے قریبی افراد موجود تھے اور تمام رسمیں مختصر انداز میں ادا کی جا رہی تھیں۔ انیسہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، سرخ لباس میں ملبوس۔ وہ اپنی عمر سے بھی زیادہ کمسن لگ رہی تھی۔ اس کی گود میں دامیر تھا جو سکون سے سو رہا تھا۔ انیسہ بار بار اس کے ماتھے پر بوسے دے رہی تھی اور کبھی اس کی ننھی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی۔ اس کے دل کی کیفیت کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی وہ خاموشی سے دامیر کو دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاکر صاحب چند مردوں اور مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ انیسہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شاکر صاحب اس کے قریب آئے اور نرمی سے دامیر کو اس کی گود سے لے لیا۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ خوش رہو بیٹا۔ انیسہ کی آنکھیں فوراً بھر آئیں، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک نظر شاکر صاحب کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولے، اجازت ہے، نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ شاکر صاحب نے دھیرے سے سر ہلایا، جی شروع کیجیے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور انیسہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انیسہ بنت شاکر آپ کو شاہ نواز بن سلیم احمد کے ساتھ مقررہ حق مہر کی عوض نکاح کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سوال سنتے انیسہ کے ہاتھ بے اختیار کام گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ وہ صرف 17 سال کی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر شاید وہ بھی اپنی تعلیم، اپنے خوابوں اور اپنی عمر کے مطابق ایک مختلف زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی، مگر آج وہ اپنے بھانجے کی خاطر ایک ایسا فیصلہ کر رہی تھی جس کے اثرات پوری زندگی اس کے ساتھ رہنے والے تھے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی نظر شاکر صاحب کی گود میں سوئے ہوئے دامیر پر جا ٹھہری۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر رندی ہوئی آواز میں بولی، قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، انیسہ بنت شاکر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے اپنے لب بھینچے اور پھر بامشکل کہا، قبول ہے۔ کمرے میں موجود تمام مرد خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے تیسری بار سوال دہرایا، انیسہ بنت شاکر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ انیسہ نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے بعد اس نے ایک بار پھر دامیر کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا، یہاں دستخط کر دیجیے۔ انیسہ نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا اور دستخط کر دیے۔ نکاح کی شرعی کارروائی مکمل ہوتے کمرے میں موجود مرد یکے بعد دیگرے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے لگے۔ خدا تمہیں خوش رکھے بیٹا، خدا تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، خدا تمہیں اس فیصلے کا بہترین اجر دے۔ انیسہ خاموشی سے سب سنتی رہی۔ چند لمحوں بعد سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ دوسری طرف لاؤنج میں شاہ نواز بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ اس کے چند قریبی دوست اور خاندان کے مرد بھی وہاں موجود تھے۔ وہ مکمل سنجیدگی سے بیٹھا سامنے موجود نکاح نامے کو دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اجازت ہے، نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ شاہ نواز نے مختصر انداز میں جواب دیا، جی شروع کیجیے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا، شاہ نواز بن سلیم احمد، آپ کا نکاح انیسہ بنت شاکر کے ساتھ مقررہ حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاہ نواز نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کی آواز پہلے زیادہ مضبوط اور سنجیدہ تھی۔ تیسری بار سوال کیا گیا، شاہ نواز بنت سلیم احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے واضح انداز میں جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اطمینان سے سر ہلایا، الحمدللہ، نکاح مکمل ہوا۔ لاؤنج میں موجود مردوں نے مبارکباد دینی شروع کر دی۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کسی نے مصافحہ کیا۔ شاہ نواز نے رسمی انداز میں سب کی مبارکباد قبول کی۔
مگر اس کے چہرے پر بدستور سنجیدگی قائم تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے نظریں جھکائیں اور نکاح نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ رشتہ جس کی بنیاد محبت سے زیادہ ایک بچے کی ضرورت اور حالات کے جبر پر رکھی گئی تھی، باقاعدہ طور پر قائم ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد شاہ نواز نے زیادہ دیر وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ضروری رسمی ملاقاتوں کے بعد وہ دامیر کا سارا سامان گاڑی میں رکھوا چکا تھا اور انیسہ کو ساتھ لے کر اپنے بنگلے میں آ گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ملازمین نے سامان سنبھال لیا تھا، جبکہ انیسہ سیدھا دامیر کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوسری طرف شاہ نواز اپنے بیڈ روم میں موجود تھا۔ وہ کافی دیر سے وہاں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گزرتا جا رہا تھا مگر انیسہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پہلے اس نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، پھر گھڑی دیکھی، پھر فون پر چند ای میلز چیک کی، لیکن جب انتظار حد سے بڑھ گیا تو اس کے چہرے پر ناگواری واضح ہونے لگی۔ آخر کار وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے دامیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انیسہ بیڈ پر بیٹھی دامیر کو سینے سے لگائے سو گئی تھی۔ دامیر بھی اس کی گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ چند لمحے وہ انہیں گھورتا رہا، پھر غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے جھک کر انیسہ کا بازو پکڑا اور زور زور سے جھنجھوڑ دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی سخت آواز کمرے میں گونجی۔ میں پاگل ہوں جو اتنی دیر سے کمرے میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انیسہ ہڑبڑا کر جاگ گئی تھی۔ اس نے پریشان نظروں سے سامنے کھڑے شاہ نواز کو دیکھا۔ جی کیا؟ شاہ نواز کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ شرم نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ آج ہماری شادی ہوئی ہے اور تم یہاں آ کر سو گئی ہو۔ انیسہ بھی پوری طرح صورتحال سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ دامیر اس شور سے جاگ گیا تھا اور زور زور سے رونے لگا تھا۔ انیسہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے بچے کو سینے سے لگایا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بس دامیر، وہ آہستگی سے اسے چپ کروانے لگی۔ شاہ نواز چند قدم دور کھڑا اور غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی موجودگی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ انیسہ مکمل طور پر بچے پر توجہ دے رہی تھی۔ چند منٹ لگے مگر آخر کار دامیر دوبارہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے اسے نرمی سے تھپکیاں دیتے ہوئے دوبارہ سلایا اور احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ پھر اس نے مڑ کر شاہ نواز کی طرف دیکھا۔ میں اسے چھوڑ کر کیسے آ جاتی؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اتنا چھوٹا بچہ ہے، نئی جگہ ہے، سارا دن سفر میں گزرا ہے، ابھی بھی سویا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے وہ بولا، تمہیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ آج ہماری شادی ہوئی ہے۔ انیسہ نے ایک نظر سوئے ہوئے دامیر پر ڈالی اور پھر دھیرے سے بولی، اب آہستہ آواز میں بات کریں۔ دامیر شور شرابے سے خوف کھاتا ہے، بڑی مشکل سے سویا ہے۔ یہ سن کر شاہ نواز کا صبر مزید جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ بس بہت ہو چکا ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا، ہر بات میں دامیر دامیر دامیر۔ انیسہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سننا چاہتا، اس نے بات کاٹ دی تھی۔ بچہ اٹھاؤ اور میرے کمرے میں آؤ۔ انیسہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، لیکن کوئی لیکن نہیں۔ شاہ نواز نے دو ٹوک انداز میں کہا، نکاح سے پہلے ہی تمام باتیں ہو چکی تھی، میں مزید کوئی بحث برداشت نہیں کروں گا۔ انیسہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ تھا مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ نواز پہلے اس کی شرائط مسترد کر چکا تھا اور اب وہ دوبارہ وہی بحث چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر شاہ نواز نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ 5 منٹ میں کمرے میں آ جاؤ۔ اس کے بعد میں حکم صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی۔ انیسہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا تھا۔ اس کی نظریں بیڈ پر سوئے ہوئے دامیر پر جا ٹھہری تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک ہفتہ پہلے کیا گیا فیصلہ اب حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس حقیقت سے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔
کچھ دیر بعد انیسہ دامیر کو گود میں لے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم ہلکے مگر ہچکچائے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور سیدھا کمرے کے ایک طرف بستر کی طرف گئی اور خاموشی سے دامیر کو وہاں لٹا دیا تھا۔ بچہ ایک لمحے کو ہلکا سا ہلا مگر پھر خاموش رک گیا تھا۔ انیسہ ابھی سیدھی ہو رہی تھی کہ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے نرم مگر حکم دینے والے انداز میں کہا، اب ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ انیسہ چند لمحے وہی کھڑی رہی جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر اس کے قریب آ گئی۔ اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی، جیسے وہ ہر لمحہ کسی رد عمل سے ڈر رہی ہو۔ جیسے وہ قریب پہنچی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنی تھائی پر بٹھا لیا تھا۔ انیسہ کا جسم فوراً اکڑ گیا تھا، وہ نظریں نیچے کی ہوئی تھی، اس کے بال چہرے پر بکھر گئے تھے جنہیں وہ خاموشی سے ایک طرف کر رہا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی اجنبی نہیں۔ انیسہ نے ہلکی سی سانس لی اور دھیرے سے کہا، میں ڈر نہیں رہی، بس ابھی ذہنی طور پر ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا، آپ کو قبول کرنے کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ وہ اس کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، وقت کی بات ہے، لیکن میں کب تک انتظار کروں؟ 4 مہینے ہو گئے میں نے تعلق قائم نہیں کیا، مجھے بیوی کی طلب ہے۔ انیسہ نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں مگر ابھی بھی میں خود کو تیار نہیں کر پائی۔ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتے ہوئے بولا، تم ہر چیز میں تیار ہو، بچے کی ذمہ داری اٹھانے میں، گھر سنبھالنے میں، لیکن ایک رشتے کے لیے کیوں نہیں؟ انیسہ کی آواز کمزور ہو گئی، وہ بولی، یہ سب چیزیں الگ ہیں، میں ان سب کو سمجھتی ہوں مگر اس رشتے کے لیے دل کو وقت چاہیے۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور دھیمے لہجے میں کہا، دل بعد میں آتا ہے، پہلے رشتہ نبھانا ہوتا ہے۔ انیسہ نے فوراً سر ہلایا، نہیں ایسا نہیں ہوتا، پہلے دل تیار ہوتا ہے، پھر سب کچھ آسان لگتا ہے۔ اس کی بات پر خاموش ہو گیا، اس کے ہاتھ اب بھی اس کی کمر کے گرد تھے۔ بہت سے دیکھتے ہوئے بولا، میں مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا، شادی سے پہلے بھی میں نے تمہیں اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ رخصتی کے بعد میں اپنا حق تم سے لوں گا، اس لیے مجھے تم نہیں روک سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے کے تاثرات پریشانی میں ڈھلے تھے، مگر وہ چپ رہی تھی، جانتی تھی سامنے بیٹھے شخص کو انکار کرنے کی ہمت اس میں نہیں ہے، اس لیے سر جھکا گئی تھی، جبکہ وہ دھیرے دھیرے اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ وہ بری طرح پھڑپڑائی تھی، اسے لگا تھا ان باتوں کے بعد وہ رک جائے گا، انسانیت کا مظاہرہ کرے گا، لیکن وہ ایک مرد تھا اور اس کی تھائی پر بیٹھی ہوئی عورت اس کی بیوی تھی۔ رات کا عالم تھا اور تنہائی تھی، بھلا کیسے وہ اپنی بیوی سے دور رہ سکتا تھا؟ دھیرے دھیرے اس کے عمل میں شدت آنا شروع ہو گئی، وہ بہت بری طرح سہم چکی تھی، کسی بھی حال میں وہ رکنا چاہتی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان تمام پردے ہٹ گئے تھے اور وہ اسے اپنا مکمل طور پر بنا چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی سفیدی کھڑکی کے پردوں سے اندر جھانک رہی تھی جب کمرے میں ایک دم بچے کے رونے کی تیز آواز گونجی تھی۔ دونوں گہری نیند میں تھے مگر آواز اتنی تیز تھی کہ شاہنواز فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو انیسہ کی طرف دیکھا جو بے حد تھکن کے باعث بے خبر سی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کی بے انتہا تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ شاہنواز نے آہستگی سے سانس لیا اور بستر سے اٹھ کر بیٹھا سیدھا بچے کی طرف گیا اور جو بے چینی سے روتا جا رہا تھا۔ اسے نرمی سے بچے کو اٹھایا اور گود میں لے کر کمرے میں ہلکے ہلکے قدموں سے ٹہلنے لگا، مگر بچہ خاموش ہونے کی بجائے اور زیادہ بے قرار ہو رہا تھا۔ اس کی چیخیں کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ انیسہ اچانک جھٹکے سے جاگ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے پلکیں کھولیں اور کچھ لمحے میں صورتحال سمجھ کر فوراً اٹھ کر شاہنواز کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں بلکہ عادت کی سی سنجیدگی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے بچے کو اپنی گود میں لیا تھا، جیسے بچہ ماں کی آغوش میں آیا۔ اس کی چیخیں
आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और चंद लम्हों में वो पुरसकून हो गया था। अनीसा ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कोने में जाकर बच्चे के लिए दूध तैयार करना शुरू कर दिया। शाहनवाज खामोश खड़ा इसे देख रहा था। इसकी हर हरकत में एक मशीनी सा सुकून था, जिसे वो अपनी थकन को अपने हाथों की रफ्तार में छुपा रही हो। वो बच्चे को दूध पिलाकर आहिस्ता से डिकार दिला चुकी थी और फिर इसे दोबारा लिटा दिया था। अब वो खुद भी बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी थी। इसका जिस्म थकन से बोझल था, मगर इसकी आंखों में जिम्मेदारी की चमक अभी बाकी थी। शाहनवाज आहिस्ता से इसके करीब आया और इसका हाथ थाम लिया। अनीसा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, तुमने खुद को बहुत ज्यादा थका लिया। अनीसा ने नजर झुका ली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ये थकन मेरे लिए नई नहीं है। शाहनवाज ने इसके हाथ को मजीद मजबूती से थामा और बोला, तुम हमेशा सब कुछ अकेले क्यों उठा लेती हो? तुम्हें लगता है तुम्हें हर चीज खुद ही करना है? अनीसा ने आहिस्तगी से सांस लिया और कहा, क्योंकि अगर मैं ना करूं तो कोई और नहीं करेगा, और दामिद का ख्याल कोई मेरे जैसा नहीं रख सकता। शाहनवाज चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसकी आवाज में नरमी आ गई। वो बोला, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तुम कोई मशीन नहीं हो। अनीसा ने इसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, आराम बाद में भी हो जाएगा, अभी वो छोटा है और इसे मेरी जरूरत है। शाहनवाज ने इसके हाथ को देखते हुए कहा, मेरी जरूरत का क्या? अनीसा एक लम्हे के लिए रुक गई। इस सवाल ने इसके अंदर कुछ हिला दिया था। इसे नजर झुका ली मगर हाथ नहीं छोड़ाया। शाहनवाज ने आहिस्ता से इसका चेहरा ऊपर किया और बोला, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, बस ये चाहता हूं कि तुम मुझे भी अपनी जिंदगी में शामिल करो। तुम हमेशा सब अकेले क्यों रखती हो? अनीसा की आवाज हल्की से काम गई। वो बोली, मैं डरती हूँ कि अगर मैं कमजोर पड़ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। शाहनवाज ने नरम लहजे में कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम थक गई हो, और थकन कमजोरी नहीं होती। तुम्हें सुकून चाहिए जो मैं दूंगा। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। हालांकि इसकी गर्दन पर मौजूद इसकी शिद्दतों के निशान वाज़ेह थे। वो घबराई थी, इसे मना करना चाहती थी, लेकिन सामने खड़े शख्स को मना करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। जबकि वो बिना कुछ भी कहे इसके करीब हो गया था और अपनी शिद्दतें एक बार फिर इस पर लुटाने लगा था। इस दफा इसके अमल में बेहद नरमी थी। वो औरत इसकी औलाद के लिए इतना कुछ झेल रही थी, तो भला क्यों वो सिर्फ सुकून और राहत ना देता? दोपहर का वक्त था। शाहनवाज सुबह ही दफ्तर जा चुका था, जबकि अनीसा लाउंज में बैठी दामिर को दूध पिला रही थी। दामिर इसकी गोद में सुकून से लेटा हुआ था और वो पूरी तवज्जो के साथ इसे संभाल रही थी। घर के मुलाजमीन अपनी मसरूफियात में थे, जबकि लाउंज में खामोशी थी। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और शाहिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। अनीसा की नजर जैसे अपनी माँ पर पड़ी, इसके चेहरे पर हल्की सी खुशी नमूदार हुई। वो फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। अम्मी, शाहिदा बेगम ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें खोल दी थी। अनीसा आगे बढ़कर इनके गले लगी। कैसे हो बेटा? इन्होंने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। ठीक हो, अनीसा ने मुख्तसर जवाब दिया था। शाहिदा बेगम ने फौरन दामिर को अपनी गोद में ले लिया और इसकी गाल चूमने लगी। मेरा बच्चा। इनकी आंखों में मोहब्बत नुमाया थी। तुम दोनों बहुत याद आ रहे थे। अनीसा खामोशी से इन्हें देखती रही। हम तो सुबह ही आना चाहते थे, शाहिदा बेगम बोली। नाश्ता भी तैयार कर लिया था, तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई थी। फिर अनीसा ने पूछा। फिर शाहनवाज का फोन आ गया था। शाहिदा बेगम ने जवाब दिया। इसने कहा कि अभी इस नए घर में तुम्हें वक्त देना चाहिए, इसलिए आ जाओ, मगर सुबह सुबह नहीं। अनीसा ने कोई तबसरा नहीं किया। चंद लम्हों बाद शाहिदा बेगम ने गौर से अपनी बेटी का चेहरा देखा। सब ठीक है ना? अनीसा ने इनकी तरफ देखा। जी, और तुम खुश हो? ये सवाल सुनते ही अनीसा के चेहरे के तासुरात बदल गए थे। मैंने ये शादी खुश होने के लिए नहीं की थी अम्मी। शाहिदा बेगम के चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ गई थी। फिर किस लिए की थी? दामिर के लिए। अनीसा ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया। वो मेरा भांजा नहीं, मेरा बेटा है। मैंने सिर्फ इसलिए ये सब कबूल किया। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, शाहिदा बेगम ने नरमी से कहा। हकीकत तो यही थी, अनीसा ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे खुशी या नाखुशी के बारे में नहीं सोचना। मैंने जो फैसला किया था इसका मकसद सिर्फ दामिर था, और अब भी वही है। शाहिदा बेगम ने गहरा सांस लिया था। तुम अभी बहुत छोटी हो अनीसा, हो सकता है नहीं, हकीकत यही है।
انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم ابھی ہمارے فیصلے نہیں سمجھ سکتی۔ انیسا خاموشی سے سنتی رہی۔ جس دن تم بڑی ہو جاؤ گی، زندگی کو زیادہ قریب سے دیکھو گی، اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ ہم نے شاہ نواز کو کیوں چنا تھا۔ انیسا نے نظریں جھکا لی۔ شاید نہیں، یقیناً ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہی امی، انیسا نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات سے وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کی زندگی بدل رہی ہو۔ شاہدہ بیگم اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ خیر امی، رہنے دیجیے، مجھے اس حوالے سے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ جو میرے حق میں بہتر سمجھا گیا تھا وہ ہو چکا ہے، اور اب اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی آواز میں تھکن نمایاں تھی۔ اب مجھے صرف دامیر کی پرورش اور اس کی تربیت پر توجہ دینی ہے۔ شاہدہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان کے دل میں بہت سی باتیں تھیں۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ صرف دامیر ہی نہیں، شاہ نواز بھی اب اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور وہ یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ جس محبت، توجہ اور وابستگی سے وہ دامیر کا خیال رکھتی ہیں، اگر اسی خلوص سے اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کرے تو شاید اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ مگر انہوں نے یہ سب نہیں کیا تھا۔ انیسا کے چہرے پر موجود سنجیدگی اور خاموشی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کسی نصیحت یا سمجھانے والی گفتگو کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کے اندر ابھی بھی بہت سی الجھنیں موجود تھیں۔ شاہدہ بیگم نے موضوع بدلنے کا فیصلہ کیا۔ چلو یہ بتاؤ، دامیر آج کل رات کو کتنی بار جاگتا ہے؟ انیسا کے چہرے پر پہلے ہلکی سی نرمی آئی، 3 یا 4 بار، اور تم ہر بار اٹھ جاتی ہو۔ ظاہر ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ وہ میرا بچہ ہے۔ شاہدہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا مگر اس بار کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے صرف دامیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور خاموشی سے اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گئی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وقت سے پہلے کوئی بھی بات انیسا کے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ رات کا وقت تھا۔ شاہ نواز کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے انیسا بیٹھ کے کنارے بیٹھی دامیر کو گود میں لیے ہلکے ہلکے تھپک رہی تھی۔ بچہ جاگ رہا تھا مگر اس کا موڈ معمول کے مطابق نہیں لگ رہا تھا۔ انیسا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم، شاہ نواز نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، انیسا نے دھیمی آواز میں جواب دیا تاکہ دامیر چونکے نہیں۔ پھر وہ دوبارہ بچے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ شاہ نواز اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اس کے قریب آ گیا تھا۔ ملازمہ بتا رہی تھی کہ آج پورا دن دامیر بہت رویا۔ اس نے تشویش سے بچے کو دیکھا۔ کیا بات ہے، سب خیریت ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ انیسا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اتنا کیوں رو رہا تھا؟ کیونکہ وہ بڑا ہو رہا ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ شاہ نواز نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ بڑا ہو رہا ہے؟ جی، انیسا نے دامیر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بچوں کی نشوونما کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، ہر مرحلے میں ان کا رویہ بدلتا ہے۔ ابھی دامیر 4 مہینے کا، اس عمر میں بچے کے ارد گرد کی چیزوں کو پہلے سے زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں چہرے پہچاننے آ جاتے ہیں، آوازوں میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے، اور بعض اوقات وہ زیادہ حساس بھی ہو جاتے ہیں۔ شاہ نواز خاموشی سے سنتا رہا۔ اس لیے کبھی کبھی وہ بلا وجہ چڑچڑے لگتے ہیں، زیادہ گود مانگتے ہیں، یہ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے یہ اس وجہ سے رو رہا تھا۔ زیادہ امکان یہی ہے، انیسا نے جواب دیا۔ ویسے بھی اس کی جگہ بدلی ہے، پہلے ایک ماحول تھا، اب دوسرا ہے، گھر الگ ہے، کمرے الگ ہیں، لوگ الگ ہیں۔ شاہ نواز نے بھویں سکیڑ لی۔ ایک 4 مہینے کے بچے کو کیا پتا کہ اس کی جگہ تبدیل ہوئی ہے یا نہیں؟ کس طرح کی بات کر رہی ہو تم؟ انیسا ہلکا سا مسکرائی۔ بچے ہماری سوچ سے کئی زیادہ چیزیں محسوس کرتے ہیں، وہ لفظوں میں نہیں بتا سکتے لیکن تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی دامیر صرف چہروں اور آوازوں سے مانوس ہوتا ہے، اس لیے جب اسے جانا پہچانا شخص نظر نہ آئے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ شاہ نواز اب مکمل توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اگلے چند مہینوں میں آپ خود دیکھیں گے، انیسا بولی۔ 6 مہینے تک یہ چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اپنے ہاتھ پاؤں زیادہ استعمال کرے گا، لوگوں کو دیکھ کر ہنسے گا اور ارد گرد کی ہر چیز میں دلچسپی لے گا۔ 8 یا 9 مہینے کی عمر میں رینگنا شروع کر سکتا ہے۔ اس وقت سب سے مشکل مرحلہ آتا ہے کیونکہ بچے ہر چیز کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، یعنی پھر گھر کا سکون ختم۔ شاہ نواز نے پہلی بار ہلکے انداز میں کہا۔ انیسا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ تقریباً اور 1 سال تک پہنچتے پہنچتے یہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا۔
فرنیچر پکڑ کر چلنے لگے گا، کچھ آسان لفظ بولنا شروع کرے گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھی طرح پہچان لے گا۔ تم تو ایسے بتا رہے ہو جیسے پہلے یہ سب دیکھ چکی ہو، شاہ نواز نے حیرانگی سے کہا۔ کیونکہ یہ سب پڑھا ہے میں نے۔ پڑھا ہے؟ جی، انیسا نے سر ہلایا۔ میں ایجوکیشن کی طالبہ ہوں۔ بچوں کی نفسیات اور نشوونما کے بارے میں کافی تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں۔ عمر کے مختلف مراحل، ان کا رویہ، ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما، سب کچھ۔ تم خود 17 سال کی ہو۔ شاہ نواز نے غور سے اسے دیکھا۔ پھر ایسی معلومات تمہیں کیسے معلوم ہے؟ یہ وہ سوچ رہا تھا کتابیں عمر نہیں دیکھتی۔ انیسا نے سادگی سے جواب دیا، جو پڑھتا ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے، اور اب تو یہ سب میرے بہت کام بھی آ رہے ہیں۔ شاہ نواز نے چند لمحے خاموشی سے دیکھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ دامیر کے معاملے میں انیسا صرف جذباتی نہیں بلکہ کافی سمجھدار بھی ہے۔ خیر، اس نے آخر کار کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ پھر دامیر کی طرف دیکھ کر بولا، اور جناب کی روٹین کیا کہتی ہے؟ دودھ پی کر کچھ دیر میں سو جائے گا۔ انیسا نے جواب دیا۔ اچھا، پھر ایسا کرتے ہیں۔ شاہ نواز نے کوٹ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم کھانا لگوا دو۔ جی، اور پھر جیسا تم کہو گی ویسا ہی کریں گے۔ اگر دامیر کا شیڈیول آرام کا ہے تو میں بھی آج اس کے مطابق چلوں گا۔ انیسا نے پہلی بار قدرے حیرت سے دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ شاہ نواز مڑ کر واش روم کی طرف چلا گیا، جبکہ انیسا دامیر کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ چند لمحوں بعد اس نے بچے کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور پھر ملازمہ کو کھانا لگانے کے لیے آواز دے کر خود بھی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد انیسا لان میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر جمی ہوئی تھی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ اس کی بہن کی سالگرہ تھی، وہی بہن جس کے ساتھ اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک ہر خوشی اور ہر دن بانٹا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی صاف جھلک رہی تھی، آنکھوں میں نمی بار بار جمع ہو کر پلکوں کے کنارے آ جاتی اور پھر وہ اسے روک لیتی۔ وہ اسی کیفیت میں بیٹھی تھی جب اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی اسے پلٹ کر دیکھا تو شاہ نواز کھڑا تھا، اور وہ کچھ کہنے والی تھی کہ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر شاہ نواز نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اتنے اداس کیوں ہو؟ انیسا نے دھیرے سے سانس لیا۔ آپ کو یاد ہے آج کون سا دن ہے؟ ہاں، اس نے فوراً جواب دیا۔ تو تمہاری بہن کی سالگرہ۔ انیسا نے حیرت سے دیکھا تھا۔ آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے، شاہ نواز نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اس کے نام پر کچھ انتظام کیے، کچھ غریبوں کو کھانا کھلایا، اس کے لیے ایصال ثواب پڑھوایا اور مختلف مساجد میں اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کروائی ہے۔ انیسا خاموش ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو وہ پسند نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ شاہ نواز نے جواب دیا، بس اتنا تھا کہ ہماری سوچیں مختلف تھیں۔ انیسا نے اس کی طرف دیکھا۔ مختلف کیسے؟ وہ بہت آزاد خیال تھی، اس نے سیدھے انداز میں کہا، اور میں ہمیشہ سے ایسی لڑکی کے حق میں نہیں تھا جو بغیر حد و قیود کے زندگی گزارے۔ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو گھر کو سنبھال سکے، رشتوں کو سمجھ سکے اور ذمہ داری نبھا سکے۔ انیسا خاموش رہی۔ میں نے اسے شروع میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کچھ ایسی عادات میں مبتلا ہے جو ہماری زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، تو میں نے اس سے بات کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ سب چھوڑ دو، کیونکہ ہم ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اس کا اثر صرف ہم پر نہیں بلکہ آنے والی نسل پر بھی پڑے گا۔ انیسا کی نظریں جھکی ہوئی رہیں، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے مزید کہا، بلکہ وہ مجھ سے بحث کرتی رہی اور حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ وہ چند لمحے رکا۔ اس وقت وہ حاملہ تھی۔ اس نے میں زیادہ سختی نہیں کی۔ انیسا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ پھر چند مہینوں نے مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس کی آواز ابھی پرسکون تھی، مگر اس میں ایک پرانی تکلیف چھپی ہوئی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت دھچکا تھی۔ مجھے شک ہوا کہ میرا بچہ بھی ہے یا نہیں۔ انیسا کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی ایک ساتھ ابھر آئے۔ میں نے بھی ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، شاہ نواز نے صاف لہجے میں کہا، جو یہ ثابت کر گیا کہ بچہ میرا ہی ہے۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ پھر میں نے ایک بار پھر اسے موقع دینے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا شاید حالات بدل جائیں۔ وہ تھوڑا سا رکا، مگر وہ نہیں بدلی۔
انیسا کی سانس جیسے رک گئی اور پھر دامیر دنیا میں آیا۔ شاہنواز نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں نے پھر بھی اسے سمجھایا، میں نے کہا کہ اب تمہیں اپنی زندگی بدلنی ہوگی، اپنی عادات چھوڑنی ہوں گی، کیونکہ اب ایک بچے کی ذمہ داری بھی تم پر ہے۔ اس نے آہستہ سے سانس لیا، لیکن اس نے پھر بھی وہی راستہ چنا۔ ڈاکٹر اور میری ہدایات کے باوجود اس نے اپنی حالت کو نظر انداز کیا اور ڈلیوری کے تیسرے دن اس نے ڈرگز کی اوور ڈوز لے لی اور اس دن اس کی حالت خراب ہو گئی اور پھر رات تک اس کا انتقال ہو گیا۔ انیسا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یہ سب میری زندگی کا سب سے بڑا افسوس ہے۔ شاہنواز نے سنجیدگی سے کہا کہ میں اسے بچا نہیں سکا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، لیکن ایک چیز کا سکون ہے۔ اس نے انیسا کی طرف دیکھا۔ میرا بیٹا اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ انیسا کے آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اداس مت ہو، شاہنواز نے نرمی سے کہا، خدا اس کی مغفرت کرے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ انیسا وہی لان میں بیٹھی رہی۔ جیسے اس کی نظر اس جگہ پر گئی جہاں ابھی شاہنواز بیٹھا تھا، وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ صرف اتنا دہرا رہی تھی جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو مگر ناکام ہو رہی ہو۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شاہنواز صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا۔ کمرہ نسبتاً خاموش تھا، صرف کی بورڈ کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ دوسری طرف انیسا دامیر کو سلا کر واپس آئی اور خاموشی سے کچھ دیر کھڑی سے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے چل کر اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ شاہنواز نے چونک کر سر اٹھایا، سب خیریت ہے؟ اس نے پوچھا۔ انیسا نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر دھیمے لہجے میں بولی، آج دوپہر آپ نے کہا تھا کہ دامیر اب اچھے ہاتھوں میں ہے۔ مجھے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ شاہنواز نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کی طرف پوری توجہ کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مطمئن ہوں۔ اس نے کہا، تم اس سے بہت پیار کرتی ہو، یہ میں جانتا ہوں، اور شاید اتنا ہی نہیں بلکہ تم اس کی پرورش میں اپنی پوری کوشش لگا دو گی۔ انیسا نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ اب اچھے ہاتھوں میں ہے؟ شاہنواز چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے نرمی سے کہا، کیونکہ میں نے تمہیں پہلے دن سے دیکھا ہے کہ تم کس طرح اس کا خیال رکھتی ہو، اور پھر جب کوئی شخص آپ کے دل کے قریب ہو، اس کی کوئی بری چیز بھی آپ کو بری لگتی ہی نہیں ہے۔ انیسا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ جب میں تمہاری بہن کو دیکھنے آیا تھا اس وقت میں نے تمہیں بھی دیکھا تھا۔ اس کے بعد سنجیدہ تھی، تم بہت چھوٹی تھی، میں نے اس وقت سوچا بھی نہیں تھا کہ تم سے کوئی تعلق بن سکتا ہے۔ انیسا کی نظریں اس پر جم گئی تھیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ذرا رکا، تم پہلی نظر میں مجھے اچھی لگی تھی۔ انیسا کے چہرے پر حیرت ابھری۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو حقیقت ہے، شاہنواز نے سیدھے انداز میں کہا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ یہ ممکن نہیں، عمر کا فرق، حالات، سب کچھ، میں نے خود کو روک لیا تھا۔ انیسا خاموش ہو گئی، پھر وقت گزرتا گیا اور جب حالات نے مجھے موقع دیا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکوں، میں نے زیادہ سوچا نہیں۔ انیسا نے آہستہ سے کہا، آپ یہ سب سے دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ شاہنواز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کبھی دل رکھنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کی آواز بہت صاف تھی۔ انیسا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ یہ سب صرف حالات کا نتیجہ ہے۔ شاہنواز نے اس کے ہاتھوں کو ہلکا سا دبا لیا۔ حالات نے راستہ ضرور بنایا مگر احساس پہلے سے تھا۔ انیسا کی پلکیں چپک گئی تھی۔ میں ڈرتی تھی، اس نے اعتراف کیا۔ کس سے؟ اس رشتے سے۔ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اس قابل نہیں کہ آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ شاہنواز نے فوراً کہا، یہ غلط ہے۔ انیسا نے اس کی طرف دیکھا، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ میں تمہیں کسی مجبوری یا ذمہ داری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں۔ وہ تھوڑا جھکا۔ میں تم سے صرف توقع نہیں رکھتا، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ انیسا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں بھی آپ سے نفرت نہیں کرتی تھی، بس ڈرتی تھی کہ شاہنواز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ نہ صرف شوہر کے طور پر بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر جو تمہاری قدر کرتا ہے۔ انیسا نے پہلی بار پورے اعتماد کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اور دامیر، وہ ہمارا ہے؟ شاہنواز نے فوراً کہا، اس کی زندگی، اس کی خوشی، سب کچھ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ انیسا کی آنکھوں سے ایک اور آنسو گرا مگر اس بار اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہو گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ شاہنواز نے اسے خاموشی سے اپنے قریب کر لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر یہ خاموشی اب خالی نہیں تھی۔ اس میں ایک ایسی قبولیت تھی جو برسوں کی الجھنوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔
انیسا کی سانسیں آہستہ آہستہ معمول پر آ گئیں اور وہ اس طرح اس کے ساتھ بیٹھی رہی جیسے پہلی بار اسے یقین آیا ہو کہ شاید اس کی زندگی کا بوجھ اب اکیلا نہیں اٹھانا پڑے گا۔